अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हाना व तआला के फजल और करम से आज का एक और बेहतरीन दिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो हमें दिया, और जिस दिन का बेहतरीन सूरज हमारे ऊपर तलू हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला दुनिया और मा फीहा उन सब में सबसे बेहतरीन है। तो इस वक्त अपने इर्द गिर्द तमाम चीजों को देखें, अपने गोल्ड को याद करें, अपने घर के पैसों को याद करें, हमारे पास जो कुछ भी इस वक्त मौजूद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान के मुताबिक उनमें से सबसे ऊपर, सबसे आला और सबसे बेहतरीन इस वक्त कौन है कि एक कुरान पढ़ने वाला और एक कुरान पढ़ाने वाला। तो इस वक्त अपने ऊपर बड़ा अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्रिया अदा करें कि या मेरे प्यारे अल्लाह जी, आपने मुझे दुनिया के झंझटों से निकाल कर यहाँ बिठा दिया, कुरान की महफिल में मैं मौजूद हूँ, और अल्लाह जी इसमें मेरा अपना कोई कमाल नहीं है, ये सब आपका करम और फजल है। और अल्लाह सुब्हाना व तआला जिस पर चाहते हैं अपना करम और फजल करते हैं, और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपने इस बेहतरीन काम, इस बेहतरीन करम और फजल के लिए जब मुझे चुन लिया, तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम सब दुआ करते हैं कि या अल्लाह जी हम सबको मेहनत करने की तौफीक भी अता फरमा दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। एक चीज ध्यान में रखें, इल्म के लिए रातों को भी जागना पड़ता है। इल्म कभी भी आपको प्लेट में सजा कर नहीं मिल सकता, इसलिए हम सबको चाहिए कि कम से कम तहज्जुद के वक्त में कुछ थोड़ा बहुत अपने कुरान पाक को देख लिया करें, थोड़ी बहुत आयतें देख लिया करें। जो लोग नोट्स बनाते हैं वो थोड़ा सा अपने नोट्स को देख लिया करें, और फिर इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला ने चाहा तो रमजान के मुकम्मल होते ही हम कुछ ना कुछ ऐसे कोर्सेज जरूर अनाउंस कर देंगे कि हम हफ्ते में एक दिन या रोजाना की बुनियादों पर या 2 दिन और 3 दिन हफ्ते के लगाकर हम इस कुरान पाक को बहुत बेहतरीन तरीके से सीखने वाले लोगों में शामिल हो जाए। क्योंकि अभी तो आप जानते हैं कि हम कुरान पाक को थोड़ा सा जल्दी लेकर चलेंगे, और मजबूरी हमारी यही है कि हमने अल्लाह सुब्हाना व तआला से वादा किया है कि इंशाअल्लाह रमजान के इस महीने में हम अपने कुरान पाक का दौर जो है वो मुकम्मल करेंगे, और फिर इसी तरह कुरान पाक का दौर मुकम्मल करना ये सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करें कि जहां हम बहुत सारे फराइज अदा कर रहे हैं, वहां हम इस सुन्नत को भी पूरा करने वाले लोगों में शामिल हो जाएं इंशाअल्लाह ताला। तो हम सब अल्लाह सुब्हाना व तआला के करम और फजल और अल्लाह सुब्हाना व तआला इस वक्त रहमत से इंशाअल्लाह ताला अपने इस कलाम का आगाज करेंगे। कल हमने सूरतुल हूद जो थी पारा नंबर 12, उसमें रुबा तक हम लोग पढ़ चुके थे, और आज हम रुबा से आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 42 से हम पढ़ेंगे। और हम कल पढ़ रहे थे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में। हमने पढ़ा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाते जा रहे थे, और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरमाया कि वो कश्ती कहाँ बनाओ, हमारी आंखों के सामने। तो आप ये देखें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इंसान को ना सिर्फ ये कि इल्म दिया है, बल्कि दुनिया के बहुत सारे स्किल्स ऐसे हैं जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने खुद दिए। और वो किसके जरिए से स्किल्स हमारे पास आए? अंबिया के जरिए से। जैसे कि हजरत इलियास के अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सुई धागे का इल्म जो था वो आगे दिया, सुई कैसे बनी। इसी तरह नबियों के जरिए से हमें पता चला कि कपड़े कैसे सिलते हैं। इसी तरह नबियों के जरिए से हमने कश्ती बनाना सीखी। इसी तरह नबियों के जरिए से हमने जो है बाकी जितने भी
کام ہے. اگر ہم تھوڑا سا اس وقت انبیاء کا ذکر کرنے لگ جائیں تو ہمارا بہت سارا وقت اس میں نکل جائے گا کہ بہت سارے انبیاء کے ذریعے سے ہم نے بہت ساری سکل سیکھی, اور حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہمیں سکلز دی ان میں سب سے بڑی سکل کیا تھی کہ انہوں نے کشتی بنانے کا علم دیا. اور آپ دیکھیں کہ یہی وہ علم ہے, یہ وہ بیس ہے کہ اس کے بعد پھر دنیا میں کشتیاں بنی, پھر بادبان والی بنی, پھر اس کے بعد انسان نے بڑے بڑے جہاز بنائے. اور آج آپ دیکھیں کہ اگر آپ پورا گھر بھی اپنا شفٹ کرنا چاہیں تو آپ بائی ایئر اس کو شفٹ نہیں کر پا رہے ہوتے. آپ اگر یہ بائی سی اس کو شفٹ کریں تو یہی بڑے بڑے جو جہاز ہوتے ہیں یہ پورا آپ کا گھر لے کر, اور ایک گھر نہیں کئی گھروں کو لے کر یہ شفٹ کر سکتے ہیں, ایک سے دوسری جگہ یہ مال برداری بھی کر سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طرح بہت زبردست طریقے جو تھے وہ دنیا چلانے کے لیے بھی وہ بھی اپنے انبیاء کے ذریعے سے سکھا دیا. جیسے ہم نے پڑھ لیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کوا بھیج کر کہ انسان کو دفن کیسے کرنا ہے, کیونکہ انسان کی عزت ہے, تکریم ہے, اور اس کو عزت اور تکریم کس طریقے سے دی جائے. میں بعض اوقات سوچتی ہوں اگر انسان کو یہ علم نہ دیا جاتا, اور نعوذ باللہ ہمیں بھی بکری, گدھا, کتا اسی طرح آپ دیکھیں جب وہ مر جاتے ہیں تو وہ اٹھا کر ان کو کہاں پھینک دیا جاتا ہے, کوڑے کے اوپر, ہم سب دیکھتے ہیں نا. اور پھر کیا ہوتا ہے, وہ نعوذ باللہ وہ پھولے ہوئے ہوتے ہیں, منہ کھلا ہوا ہوتا ہے, آنکھیں, جی کتنی بدبو ہوتی ہے علاقے میں, آنکھیں کہاں جا رہی ہوتی ہیں. تو میں بعض اوقات یہ سوچتی ہوں کہ دیکھیں اگر خدا نہ خواستہ یہ ہمیں دفن کرنے کا جو علم تھا یہ اگر ہمارے پاس نہ آیا ہوتا, اور اللہ نہ کرے ہم کسی ڈھیر وغیرہ کے اوپر پڑے ہوتے مرنے کے بعد, تو آپ سوچیں کہ ہمارا کیا حال ہوتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان تمام سکلز پر بھی شکریہ ادا کر لینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ تمام طریقے سکھائے. ہماری دنیا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہترین بنائی, اور ہماری آخرت کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی تمام سکلز کے ذریعے سے بہترین بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم پڑھے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں, اور پھر حضرت نوح علیہ السلام جب بھی کشتی بنا رہے تھے تو ظاہر ہے کشتی جو تھی وہ خشکی پر بن رہی تھی, تو جو بڑے بڑے سردار تھے جن کو یقین نہیں تھا کہ جو ہے وہ ان کے اوپر کوئی عذاب بھی آ سکتا ہے, وہ دن رات حضرت نوح علیہ السلام پر ہنسا کرتے تھے کہ اس کو دیکھو یہ پانی کئی دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے, اور یہ کیا بناتا جا رہا ہے اور یہ کیا کر رہا ہے. اسی طرح جب ہمارے پاس بھی کوئی سکلز ہوتی ہیں اور ہم ان کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اور دنیا والوں کو اگر وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو کیا کرتے ہیں لوگ ہمارا بھی مذاق اڑانا ہی لگ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں لو اس کو دیکھو ابھی تک تو بالکل ٹھیک تھی, اب یہ کیا کام کرنے کے لیے چل پڑی. تو ایک چیز ذہن میں رکھیں, اپنے ہاتھ سے کام کرنا, اپنے ہاتھ سے محنت کرنا, اپنے ہاتھ سے کوئی بھی کام کرنا. کل میں 2-4 لوگوں کے بارے میں پڑھ رہی تھی جو اس وقت امریکہ کی بہت بڑی پرسنالٹی, کاروباری پرسنالٹی, میں ان کے بارے میں پڑھ رہی تھی. تو وہ بتا رہے تھے کہ جن دنوں میں ہم کالج جاتے تھے اور ہمارے والد کالج کی فیس نہیں دے پا رہے تھے, اس وقت کل جو میں ان کی گاڑی اور باقی سب کچھ دیکھ رہی تھی تو میں حیران ہو رہی تھی. گاڑی میں بیٹھ کر وہ بتا رہا تھا کہ جس وقت ہم کالج جاتے تھے اور ہمارے والد فیس نہیں ادا کر پاتے تھے تو وہ کہتے کہ بالکل کسی کام میں ہم نے کوئی شرم نہیں کی, کیونکہ جب اللہ کے نبیوں نے بکریاں چراتے ہوئے شرم نہیں کی تو آپ اور میں, ہم تو ان کے پیروں کی خاک بھی نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہمارا بیک گراؤنڈ اسلامی تھا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹھیلا بھی لگایا. وہ کہتا ہے ہم گھر سے بڑے اپنی والدہ کے بڑی جو ہوتے تھے کوئی ٹرے یا کوئی ایسی چیز ہم اٹھا کے لے آتے تھے, اور کچھ پیسے ہم اکٹھے کر کے کبھی ہم کیلے اٹھا کے لاتے تھے مارکیٹ سے, کبھی ہم کینو اٹھا کے لاتے تھے, موسمی فروٹ لاتے تھے. اور کہتے ہیں کہ ہم کالج کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے ہم ٹھیلا بھی لگاتے تھے اور اپنی وہ فیس پوری کرتے تھے, اور پھر اسی طرح اپنی تعلیم کو بھی پورا کیا کرتے تھے. تو آج آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کس مقام پر کھڑا کیا. اس کی کہتا ہے سب سے بڑی وجہ کیا کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام
کوئی بڑے سے بڑا کام اور ہاتھ سے کرنے والا کام، وہ کہتا ہے اس سے کبھی بھی ہم نے شرم نہیں کی، کبھی بھی ہمیں شرم نہیں آئی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی اور ہو اس وقت اور وہ اس کو ایک اعلیٰ اور عرفہ درجے پر بٹھا دیا گیا ہو، نبوت کا درجہ چھوٹا سا درجہ ہوتا ہے، ذرا خود سوچئے ایک شخص کو نبوت ملی ہوئی ہے اور وہ بیچارہ روزانہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ تختے کہیں کاٹ رہا ہے، کہیں وہ ان کو میخیں لگا رہا ہے، کہیں وہ جو ہے وہ کشتی کے ڈیزائن بنا رہا ہے، کبھی وہ دور کھڑا ہوتا ہے، کبھی وہ قریب کھڑا ہوتا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے۔ جی آج کل تو وہ تو ہاتھ سے بن رہی تھی جی، تو آپ دیکھیں کہ وہ سارے اوزار استعمال کر رہا ہے، اور اتنا بڑا نبی ہونے کے باوجود وہ اس میں شرم نہیں کر رہا۔ تو آج آپ دیکھیں امت محمدیہ کے زوال کی سب سے بڑی وجہ کہ میں ایک دو دن پہلے ایک عالم صاحب کا کال بھی پڑھ رہی تھی، عالم صاحب فرما رہے تھے کہ جو 18 سال کا ہوتا ہے نا، یا اگر کوئی 16 سال کا ہے، اور وہ کہتے ہیں اس دور میں اگر کوئی 14 سال کا بھی ہے تو آپ اسے بچہ کیوں کہتے ہیں؟ کدھر سے وہ بچہ ہے؟ کہتے ہیں اچھا بہت زیادہ ہو گیا تو 16 سال کا جو ہے وہ ٹائم دیجئے، 18 سال کا بچہ نہیں ہوتا۔ اور آج آپ ہماری طرف دیکھ لیں، ہمارا 25 سال کا بھی بچہ ہوتا ہے، ہمارا 30 سال کا بھی بچہ ہوتا ہے، ایک اکلوتا باپ صبح اٹھتا ہے اور باپ اٹھ کر جا کر سارے گھر کے لیے وہ کمائیاں کر رہا ہوتا ہے، اور بچے 16 سال کے، 18 سال کے، 20 سال کے، 22 سال کے، 25 سال کے، وہ بچے سارے سوئے پڑے ہوتے ہیں۔ اور صرف ذمہ داری کس کی ہے؟ پریشانی کی ذمہ داری بھی وہی والدین کی ہے، اور نہ ہم نے ان کو بڑا کرنا ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ابھی تو یہ 18 سال کا بچہ ہے، ابھی تو یہ 20 سال کا بچہ ہے، ابھی تو یہ 25 سال کا بچہ ہے، اس سے زیادہ جو ہے نا ہماری زبانوں میں کچھ آتا ہی نہیں، ہمیں تو وہ اپنے بچے ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ ایک اکیلا باپ اور ماں جو ہے، اسی طرح وائس ورثہ لڑکیوں کے لیے کر لیں، بیٹیوں کو بھی والدائیں جتنی بھی ہوتی ہیں، ہمارے وقت میں اتنا بہترین ہوتا تھا، ہماری والدہ نے، ہم 8th کلاس میں تھے، جو ہی ہم نے پیپر دیے ہماری والدہ نے فوراً ہمیں کوکنگ میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، ایک ایک چیز ہمیں سکھا دی۔ اور جو ہی ہم میٹرک کر کے فارغ ہوئے ہماری، کیونکہ یہ 3-4 ماہ کی جو چھٹیاں ہوتی ہیں، ہماری والدہ نے فوراً ہمارے لیے انتظام کیا کہ انہیں ہر طرح کی سلائی کرنے آنی چاہیے۔ تو اگر اس وقت ہم کسی کو کہیں تو بچیاں کہتی ہیں کوکنگ ہے، سلائی، یہ بھی کوئی سیکھنے کی چیز ہے؟ آپ کو پتہ ہے کتنی یہ زبردست سکلز ہیں ہمارے ہاتھ میں، ہم ان سکل سے کتنا کچھ کر سکتے ہیں۔ جیسے ابھی تھوڑے ہی دن پہلے ہماری ایک جاننے والی ایک ٹیچر ہیں، وہ بتا رہی تھی کہ ایک خاتون نے ان کے بھائی کے ساتھ وہ پڑھ رہی تھی، اور کیا زبردست ماشاءاللہ ان کے بھائی میڈیا میں ہوتے ہیں، اسلام آباد میں میڈیا میں کافی آگے ان کے بھائی ہیں، اور وہ خاتون بھی سارا میڈیا کا پڑھ کر گئی، اور جو ہی وہ انگلینڈ میں گئی اور وہاں پر ان کو سمجھ نہ آئے، جاب نہ ملے، نہ میڈیا میں نہ کہیں، وہاں انہوں نے کباب بنانے شروع کر دی، اور پورے وہ انگلینڈ یا سوری کینیڈا، کچھ اسی طرح وہ بتا رہی تھی کہ انگلینڈ یا کینیڈا میں، وہ کہتی ہیں وہ پورے انگلینڈ اور کینیڈا میں وہ اپنے کبابوں کی وجہ سے مشہور تھی۔ اب اگر یہ سکل ان کو نہ آتی ہوتی تو وہ وہاں جا کر ہاتھ پر ہاتھ دھر دیتی، اور 4 دن کے بعد جتنا پیسہ لگایا تھا ان کو وہاں سے نکال دیا جاتا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ سکلز کوئی بھی چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو یہ باتیں ہمیں بتا رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا کہ ہم مائیں بس اب جاگ جائیں۔ ہم ماؤں نے بہت زیادہ، وہ جسے کہتے ہیں نا، ایک تو یہ حدیث آ گئی تھی کہ قرب قیامت لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، دوسرا ہم ماؤں نے خود اپنی اولادوں کا اتنا برا حال کر لیا ہے، نہ ابھی تھکے ہوئے ہیں، نہ ابھی ان کو نیند آ رہی ہے، نہ ابھی نہیں ان کو ہلانا، ابھی تو یہ بیچاریاں پڑھ کر آئی ہیں، ابھی تو یہ کر رہی ہیں، ابھی تو وہ یہ وہ کر رہی ہیں، دل دکھا کے۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ اپنے بچوں کو معذور بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ اس وقت ہم والدین کا ہے۔ ہمارے بچے معذور ہو گئے ہیں، ہمارے والدین ہمیں اگر کوئی کام کہتے تھے، 10 بار اگر وہ کام کہتے تھے، آپ یقین جانے 10 بار ہم مڑ کر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ آپ ہمارے بچوں کو ایک سے دوسری دفعہ کام کہہ کے تو دیکھیں، وہ کہتے ہیں ہم نے کر دیا نا، بس ایک مرتبہ ہو گیا۔ تو کیوں؟ ہم والدین ہیں، ہمارے اندر اتنی سکلز کیوں موجود نہیں ہے کہ ہم کس چیز کے والدین بنے ہوئے ہیں؟ صرف دل دکھانے کے والدین بنے ہوئے ہیں؟
تو کیا ہمارے دین میں یہ تمام چیزیں ہمیں ملتی ہیں؟ کیا ہمارا دین ہمیں اجازت دیتا ہے؟ مسئلہ سب سے بڑا یہی ہے کہ ہماری امت نہ قرآن پڑھنے والی ہے، ہماری امت نہ دنیا کے کام کرنے والی ہے، ہماری امت دنیا میں بھی ناکام ہے۔ آپ دیکھیں پوری دنیا میں کبھی نوبل پرائز کسی مسلمان کو ملا ہو؟ آپ ذرا ان دنوں میں دیکھ لیجئے۔ اور ہم آئے علم بلند کیا ہوا ہے ہم ماؤں نے، ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں آپ کے بچے؟ کیا کر رہے ہیں آپ کے بچے؟ یا تو ہو کہ دنیا میں ایک تہلکا مچ گیا ہوتا، ہم دنیاوی طور پر آگے نکل گئے ہوتے، سکلز میں آگے چلے جاتے۔ ہمیں ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا، ہمیں کیا کہہ دیا گیا؟ بی ایس کر لو، ایم ایس کر لو، ایم بی بی ایس کر لو، اگر کوئی بھی اس طرح کے کام کر لو۔ بعد میں اس کا ریزلٹ کیا ہے؟ اس کا ریزلٹ جی ایک جاب ہے، جاب ہے، یا گھر بیٹھ جاؤ یا جاب ہے۔ اور پھر ساری زندگی وہ جاب آپ کو نہیں ملتی، کوئی سکلز ہاتھ میں ہے نہیں، ہاتھ بالکل خالی ہے۔ نہ ہم نے کچھ سیکھنے کے لیے بچوں کو مجبور کیا، پھر کھانا پینا سونا دے دے کر ایک 25 سال تک کے جو لڑکا ہے، جوان لڑکا، اس کو ہم خوب کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، فیڈ کر رہے ہیں اس کو، اور پھر ہم اس کو موبائل دے دیتے ہیں۔ تو یہ بے راہ و روی نہ ہو تو پھر اور کیا ہو؟ یہ سارے حالات خراب نہ ہو تو اور کیا ہو؟ موٹر سائیکل نہیں ہے، چلو میرے بچے کو موٹر سائیکل لے دو، گاڑی نہیں ہے، لے دو میرے بچے کو، کپڑے نہیں ہیں، عید کے کپڑے، عید کے جوتے سارے آ جاتے۔ کہاں ہم نے اپنے بچوں کے اوپر مشکلات ڈالی؟ تھوڑا سا پیچھے جائیں، ہمارے ہی والد، ہمارے ہی بھائی، ان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ چھوٹی ایج میں، کبھی کہتے ہیں ہم 8th میں تھے، کبھی کہتے ہیں ہم میٹرک میں تھے، تھوڑا سا ہم پیچھے جائیں، ہارڈلی 15-20 سال آپ پیچھے جائیں، میٹرک کا بچہ، 8th کلاس کا بچہ پوری اپنے گھر کی نسل کو پالتا تھا، وہ باہر نکلتا تھا، وہ کام کرتا تھا۔ اور ہمارے بچے، ہم لوگ آج کل بالکل ہی ایسے ہو گئے کہ ایک شخص بس کمائے اور جس طرح سے بھی لے کر آئے، اور ہم صرف دنیا میں موجے کرنے کے لیے آئے ہوئے، اور ہم صرف کھائیں گے، پیئیں گے اور سوئیں گے۔ تو آج یہ تمام چیزیں جو اس پارے کے سٹارٹ میں ہم نے لی، وہ صرف کہیں اور سے نہیں آئی، حضرت نوح علیہ السلام کی سکل سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ خدا را اپنے بچوں کو سکل سکھائیں، اپنے بچوں کو بڑا کریں۔ اگر ہم نے ان کو سکلز نہ دی تو اگلا جو دور ہے، یہ جو اگر ہم کہتے ہیں کہ 2025 2030 تک تو آپ کی یہ ڈگریاں سب ٹیشو پیپر بن جائیں گی، اور صرف پوری دنیا میں کیا چلیں گی؟ آپ کی سکلز چلیں گی، آپ کتنے شارپ ہیں، آپ کے اندر کتنی سکلز ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے آج کل بھی ہمارے جو 90% نوجوان ہے وہ وظیفے ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھئی اگر میں کوئی کام کروں، پہلے تو کام نہیں میں کر پا رہی تو وظیفہ دے دے مجھے کہ مجھے کام لگ جائے، اور جب کام لگ جائے تو پھر وظیفہ دے دے کہ جی اس کام میں برکت ہو جائے۔ تو ہم سب صرف اسی میں ہی لگ گئے ہیں۔ تو سکلز ہے نا، تندور ہے تو کیا ہو گیا؟ سکلز ہیں آپ کی، اور دنیا کی سب سے ضروری چیز ہے، بالکل۔ آپ کبھی بھوکے رہ ہی نہیں سکتے، کھانے پینے کی اگر آپ چیز لگائے تو آپ بھوکے رہ ہی نہیں سکتے، تو کتنی بڑی بات ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو بس دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بھی توفیق عطا فرما دیں کہ ہم خود بھی سکلز حاصل کریں، کیونکہ ہم عورتیں بھی بالکل ہی ہاتھ جھاڑ کر بیٹھ گئی ہیں۔ کیا ہم عورتیں ہیں؟ 55% حصہ اگر کسی ملک کا ناکارہ ہو کر بیٹھ جائے تو سوچیں اس ملک کی ترقی کہاں ہو سکتی ہے۔ اور پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے 66% کل میں دیکھ رہی تھی، اگر آن دا ہول ہم نوجوانوں کو لینا، مرد عورت دونوں میں، تو ہمارے ملک میں 66% نوجوان ہیں۔ اور اس وقت آپ دیکھیں ہمارے نوجوان کہاں پر ہیں، سوائے چند ایک کے، یا کھا رہے یا سو رہے ہیں دن رات۔ اچھی بات ہے، اپنی سکلز ہیں، اپنی سکلز ہیں جی، مل نہیں رہی۔ کوئی نہ کوئی ہنر ضرور ہونا چاہیے، بالکل، ورنہ پھر والدین پر بیٹھے رہیں گے، کھاتے رہیں گے یا سوتے رہیں گے، تو اس کا خیال بھی کس کو رکھنا ہے؟ ہم والدین کو رکھنا ہے۔ اب خدارا اپنے بچوں کے لیے اتنا دل نہ دکھائیں، کبھی اپنے لیے بھی دل دکھا لیا کریں، کبھی خود کے اوپر بھی ترس کھا لیا کریں کہ سارے کاموں کی ذمہ داری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف اور صرف آپ کے اوپر نہیں ڈالی ہوئی۔ گھر کا ہر فرد کام کرے گا تو ہی گھر جو ہے وہ بہترین چلے گا۔ تو آج حضرت نوح علیہ السلام کی ہم سکلز دیکھ رہے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی
اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے یہ کام لے گئے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کشتی اللہ کے حکم سے چلنے لگ گئی۔ اور پھر ہم آگے آیت نمبر 42 سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ اور وہ کشتی انہیں لے کر پہاڑوں جیسی موجوں میں چلتی جاتی تھی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، بیٹا پیچھے رہ گیا تھا، وہ سب سے الگ تھلگ تھا، پیارے بیٹے تو بھی ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ قرآن پاک کا سب سے جو تکلیف دے مرحلہ، جو تکلیف دے جگہ ہے، وہ یہی ہوتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافروں میں تھا اور سب کشتی میں بیٹھ گئے، اور وہ بیٹا اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، گھر کے 2 افراد جو تھے وہ اس پانی میں غرق ہونے والوں میں سے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو آخری وقت تک آواز دیتے رہے کافروں میں شامل نہ ہو۔ وہ بولا میں ابھی کسی پہاڑ کی طرف پناہ لے لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا آج اللہ کے حکم سے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر اللہ رحم فرمائے۔ اور ان دونوں کے درمیان ایک لہر حائل ہو گئی اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا، اور کہا گیا اے زمین تو اپنا پانی نگل لے، اے آسمان تو برسنے سے تھم جا، اور پانی اتار کر غائب کر دیا گیا، اور کافروں کا کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری، اور کہا گیا ظالم قوم کے لیے دوری یعنی لعنت ہے۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، اور کس لیے پکارا؟ بڑا ہی دل خراش واقعہ ہے کہ کیا اس نے اپنے رب کو پکارا، چنانچہ اس نے کہا اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے، بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، تو سب فیصلے کرنے والوں سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ نے کہا اے نوح بے شک وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ناکارہ اولاد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان سے بھی، اور بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بھی جتنے لوگ رہے، جتنے ناکارہ تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب کو چھانٹی کر دی۔ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچاؤں کو دور نہیں کر دیا جو کہ ایمان نہ لائے اور دین کے مخالف ہو گئے۔ اسی طرح ایک ناکارہ اولاد حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو کافروں سے جا کر مل گیا، والدین کی سننے والا نہیں تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہہ دیا؟ اے نوح وہ تیرے اہل میں سے ہی نہیں تھا، تیرے گھر میں سے ہی نہیں تھا۔ ہم بھی ذرا اپنے گھر کی طرف دیکھیں کہ ہم کتنی ناکارہ اولادوں کو پروان چڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ بے شک اس کا عمل نیک ہی نہیں، لہٰذا تو مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کر جس کا تجھے کوئی علم نہیں۔ بے شک میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو جائے۔ جو ہی حضرت نوح علیہ السلام نے سنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں ناراض نہ ہو جائے، فوراً فرمایا، نوح نے کہا اے میرے رب بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں۔ اور اگر چلے ہم بھی سارے یہ پڑھ لیتے ہیں، یہ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ ربی انی اعوذ بکا ان اسألک ما لیس لی بہ علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَنْ أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا کہا حضرت نوح علیہ السلام نے کہ اے میرے رب بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اور اگر تو نے میری بخشش نہ کی اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یا اللہ جی ہم سب کو بھی اس قرآن پاک کی محفل میں بخشش فرما دیں، اور یا اللہ جی ہم سب پر رحم فرما دیں، اور یا اللہ جی ہمیں کبھی بھی خسارہ پانے والوں میں شامل نہ کرنا۔ یا اللہ جی ہماری اولادوں کو بھی عقل اور رشد سے نواز دے، یا اللہ جی ہماری نسلوں میں یہ عقل اور رشد بھیج دے، اور یا اللہ جی کبھی بھی ہمیں پیچھے رہنے والوں میں شامل نہ کرنا۔ کہا گیا ہے نوح اتر تو ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ۔ دیکھے دعا کی تو کتنا پیارا جواب آیا، اور جو تجھ پر اور تیرے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں، اور کچھ جماعتیں ہوں گی ہم انہیں دنیا میں فائدہ دیں گے، پھر انہیں ہماری ہی طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔
اے نبی یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں، ہم انہیں آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اس سے پہلے نہ آپ انہیں جانتے تھے نہ آپ کی قوم، اس لیے آپ صبر کریں، بے شک بہترین انجام متقین ہی کے لیے ہے۔ اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم تو محض جھوٹ گھڑنے والے ہو۔ اے میری قوم میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی ذات کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور اے میری قوم تم اپنے رب سے بخشش مانگو۔ ہم سب کو بھی کہا جا رہا ہے ساتھ ساتھ بخشش مانگ لیں۔ استغفر اللہ رب العالمین، استغفر اللہ رب العالمین۔ یا اللہ جی ہم سب کو معاف کر دیں، اور پھر اس کی طرف توبہ بھی کرو۔ تو کیا ہوگا؟ دو کام کرنے کے لیے کہا گیا، کیا کرو اے میری قوم؟ ایک استغفار کی کثرت کرو اور ایک توبہ کیا کرو اللہ تعالیٰ سے، تو وہ تم پر کیا کرے گا؟ خوب برسنے والے بادل بھیجے گا اور تمہاری قوت پر قوت بڑھائے گا، اور تم مجرم بن کر حق سے منہ نہ موڑو۔ انہوں نے کہا اے ہود تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں لایا، ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، اور ہم تجھ پر ایمان لانے والے بھی نہیں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں دماغی خرابی میں مبتلا کر دیا۔ ہود نے کہا بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تم بھی گواہ رہو کہ بے شک میں بری ہوں ان سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو سوائے اللہ کے، چنانچہ تم سب مل کر مجھے نقصان پہنچانے کی تدبیر کر لو، پھر تم مجھے مہلت نہ دو۔ بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا رب ہے تمہارا رب ہے، زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جسے اس نے اس کی پیشانی سے نہ پکڑ رکھا ہو، بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ پھر اگر تم حق سے منہ موڑو گے تو میں نے وہ پیغام تمہیں پہنچا دیا جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، میرا رب تمہارے سوا ایک اور قوم کو تمہارا جانشین بنائے گا، تم اسے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکو گے، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو ہم نے ہود اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی، ہم نے انہیں شدید عذاب سے نجات دی۔ دیکھو یہ ہیں عاد، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا، اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی، ہر سرکش اور حق سے اناد رکھنے والے کے حکم کی پیروی کی، اور اس دنیا میں لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی، اور روز قیامت کو بھی وہ لگی رہے گی۔ آگاہ رہو کہ بے شک قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا، خبردار دوری ہے ہود کی قوم عاد کے لیے۔ تو یہ قوم کہاں پر ہے؟ یہ قوم تبوک اور مدینہ کے درمیان مدائن صالح ہے، ہجر میں ان کی رہائش پذیر تھی۔ یہ قوم عاد کے بعد ہوئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو یہاں پر جو تھا یہ جو آگے آئیں گے، پہلے یہ حضرت جو ہود علیہ السلام تھے ان کی قوم بھی تبوک کے قریب یہ سارے جو ہیں ان کے جتنے بھی جگہیں اور سب کچھ یہاں پر ملتا ہے۔ اور پھر اسی طرح اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اب ہم سمود کے بارے میں پڑھنے جائیں گے، اور ان کی طرف بھیجا گیا تھا حضرت صالح علیہ السلام کو، اور انہوں نے بھی بہت زیادہ قوت اور طاقت میں اونچے اور بہترین اس دور کے لوگ، لیکن انہوں نے بھی اللہ کا انکار کیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے اونچے اعلیٰ عرفہ بننے والے لوگوں کو بھی ایک چٹکی میں مسل کے رکھ دیا، اور ہم نے پڑھ لیا زلزلے آئے ان کے اوپر، بادلوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عذاب برسایا ان کے اوپر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ چیخ کا عذاب لائے ان کے اوپر۔ پھر اسی طرح اگر ہم تھوڑا آگے بڑھ جائیں تو قوم لوط کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پتھروں کا عذاب لے کر آئے، زلزلہ آیا، چیخ آئی، اور پھر آسمانوں کے قریب لے جا کر، دنیا کے آسمان کے قریب لے جا کر بستی کو الٹا پٹخ دیا گیا۔ یہ تھا وہ تمام انجام ان لوگوں کا جو ماننے والے نہیں۔ تو ہم اپنی طرف بھی دیکھ لیں کہ کیا ہم ماننے والے ہیں؟ اگر تو ہم ماننے والے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا بڑا احسان ہے، اور اگر ہم نہیں ماننے والے تو ہمیں ان تمام قوموں کا انجام دیکھ کر مان جانا چاہیے۔ اور دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو پڑھ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے اندر ذوف آ رہا تھا، اور حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیا کہا کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. تو وہ کیوں بوڑھا کر دیا؟ کہ ان صورتوں کے اندر جو عذابات ہیں ان کو پڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ بڑھاپا جو تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑھاپے سے تشبیہ دے دی. اب ہم آگے دیکھتے ہیں سمود کی طرف. ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا, اسی نے تمہیں اس میں آباد کیا, چنانچہ تم اس سے بخشش مانگو. دیکھیں ایک ہی بات کی جا رہی ہے آج, تو اس لیے ساتھ ساتھ استغفار کرتے جائیں اور پھر اسی کی طرف توبہ کرو. بے شک میرا رب بہت قریب اور دعائیں قبول کرنے والا ہے. انہوں نے کہا اے صالح تحقیق تو اس سے پہلے ہم میں سے امیدوں کا مرکز تھا. بڑے نیک لوگ تھے نا یہ جو انبیاء ہوتے ہیں, بہت ساروں کی امیدوں کے مرکز ہوتے ہیں. تو کیا تو ہمیں اب اس بات سے روکتا ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے؟ اور بلا شبہ جس چیز توحید کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے ہم اس کے متعلق ایسے شک میں ہیں جو اضطراب میں ڈالنے والا ہے. صالح نے کہا اے میری قوم بھلا بتاؤ تو, اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت نبوی دی ہو, پھر اگر اس کی نافرمانی کروں تو اللہ کے عذاب سے میری مدد کون کرے گا؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو. اور اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے, تمہارے لیے بطور نشانی ہے, لہٰذا تم اسے چھوڑ دو کہ کھاتی یعنی چرتی پھرے اللہ کی زمین میں, اور تم اسے برائی سے نہ چھونا ورنہ تمہیں جلد عذاب پکڑ لے گا. پھر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی. تو صالح نے کہا کہ تم اپنے گھروں میں 3 دن فائدہ اٹھا لو. یہ ایسا وعدہ ہے جس میں جھوٹ نہیں بولا گیا. پھر جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ گیا تو ہم نے صالح اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی اور اس قیامت کے دن کی رسوائی سے بھی نجات دی. بے شک آپ کا رب وہی ہے نہایت قوی اور بہت زبردست. جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں زبردست چیخ نے آ پکڑا اور پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے جیسے کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے. آگاہ رہو بے شک سمود کی قوم نے اپنے رب کا انکار کیا. سن لو پھٹکار اور لعنت ہے سمود کے لیے. اور البتہ تحقیق ہمارے قاصد فرشتے ابراہیم کے پاس بھی خوشخبری لے کر آئے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ پر سلام ہو. ابراہیم نے کہا تم پر بھی سلام ہو. پھر دیر کے بعد وہ ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے. پھر جب اس نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس بچڑے کی طرف نہیں پہنچتے تو انہیں اجنبی سمجھا اور دل میں ان سے خوف محسوس کیا. انہوں نے کہا ہم سے نہ ڈر, بے شک ہمیں تو قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے. اور ابراہیم کی بیوی قریب کھڑی تھی, وہ ہنس پڑی. پھر ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب پوتے کی. وہ بولی ہائے ہائے کہ اب میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بڑھیا ہوں اور یہ میرا شوہر بھی بوڑھا ہے. بے شک یہ تو بہت ہی عجیب چیز ہے. انہوں نے کہا کیا تو اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہے؟ اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں تم پر اے اہل بیت. بے شک اللہ قابل تعریف ہے, نہایت بزرگی والا ہے. تو آپ دیکھیں سب قوموں کا ذکر اور تمام انبیاء کا ذکر اس سورہ میں آ رہا ہے. پھر جب ابراہیم سے خوف چلا گیا اور اس کے پاس خوشخبری آ گئی تو وہ ہم سے قوم لوط کی بابت جھگڑنے لگا. بے شک ابراہیم بہت بردبار اور بہت زیادہ آہوزاری کرنے والا اور ہماری طرف بہت رجوع کرنے والا تھا. ہم نے کہا اے ابراہیم اس بات کو جانے دو, بے شک تمہارے رب کا حکم آ پہنچا اور بے شک ان لوگوں پر ایسا عذاب آنے والا ہے جو ان سے پھیرا نہ جائے گا. اور جب ہمارے قاصد فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہوا, ان سے دل میں تنگ ہوا اور بولا یہ انتہائی سخت دن ہے. اور اس کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئے جبکہ وہ پہلے ہی سے برے عمل کرتے تھے. اس نے کہا اے میری قوم کی بیٹیاں ہیں, ان سے نکاح کر لو, یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں, لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو. کیا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا یقیناً تو جانتا ہے کہ ہمارے لیے تیری قوم کی بیٹیوں میں کوئی دلچسپی نہیں, اور بلا شبہ یقیناً تو جانتا ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں. اس پر لوط نے کہا
کاش میرے لیے تمہارے مقابلے میں کوئی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا۔ فرشتوں نے کہا اے لوط بے شک ہم تیرے رب کے قاصد ہیں، وہ تیری طرف ہرگز نہیں پہنچیں گے، چنانچہ تو اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں لے کر چل اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے تیری بیوی کے، بے شک اسے وہ عذاب پہنچنے والا ہے جو ان لوگوں کو پہنچے گا، بے شک ان کے وعدے یعنی عذاب کا وقت صبح ہے، اور کیا صبح قریب نہیں؟ پھر جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ گیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر والے حصے کو نیچے والا حصہ کر دیا اور ان پر پکے ہوئی مٹی کے پتھر تہ بتہ برسائے جو تمہارے رب کے ہاں سے نشان زدہ تھے۔ پتھر یا سزا یافتہ بستی ان ظالموں یعنی قریش مکہ سے دور نہیں ہے۔ قریش مکہ بھی اس بستی کو جانتے تھے۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے حضرت لوط علیہ السلام کے جو جتنے بھی قوم تھی ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ آج ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ اگر قرآن پاک کو دیکھیں نا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں اچھا پچھلوں کی کہانیاں، کوئی پچھلوں کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ ساری ہماری آج کل کے دور کی کہانیاں ہیں۔ اس دور میں مرد جو تھے وہ مردوں کے پاس جاتے تھے اپنی تسکین کے لیے۔ اس دور میں ہم سب جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ہم اسپیشلی جب ہم اس ایریے میں آ جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کے پی کے کا ایریا، ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم سے زیادہ پاک صاف تو کوئی اور ہے ہی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت سب سے زیادہ جو استعمال کیے جا رہے ہیں وہ اس وقت شی میلز ہیں جو کہ ہمارے اسی کے پی کے اندر موجود ہے۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ یہ پنجاب میں بہت زیادہ موجود ہوتے ہیں، پہلے کہا جاتا تھا پہلے کہا جاتا تھا کہ یہ پنجاب میں ہوتے ہیں اور یہ جگہ جگہ سگنلز پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ ان کی لیونگ دیکھیں ہمارے کے پی کے میں تو آپ حیران رہ جائیں، ان جیسا جوڑا آپ میں سے کوئی نہیں پہن سکتا، ان جیسی جوتی آپ لوگ نہیں خرید سکتے، جس جگہ سے وہ میک اپ کرواتے ہیں، جس جگہ سے وہ بال بنواتے ہیں اور جس طرح وہ اٹھا کر پیسے پھینک رہے ہوتے ہیں، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر یہ لوگ موجود نہ ہو۔ تو کس طریقے سے یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ کون کما کے دے رہا ہے ان کو؟ یہ خود کماتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت ہم سب نے شور مچایا ہوا ہے رمضان رمضان رمضان، اور راتوں میں روڈوں کے اوپر کچھ نہیں، ہم یہی دیکھ رہے ہیں رونقیں نہیں ہیں، کلاسز خالی پڑی ہوئی ہیں۔ تو کیسے جو ان لوگوں کو جو پارٹیز ہوتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی پارٹی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ عین افطار سے کچھ دیر پہلے یا عصر کے فوراً بعد یہ تیار ہو کر روزانہ اور یہ بڑے بڑے سپیکر لے کر یہ سب کچھ لے کر یہ کہاں جا رہے ہوتے ہیں روز کے روز، اور کہاں سے یہ رات کے 2:30 اور 3 بجے تک آ رہے ہوتے ہیں؟ جہاں جہاں پر ہیں ذرا ان کی ایکٹیویٹیز تو ہم نوٹ کریں۔ آپ دیکھیں تو صحیح، رات میں اگر آپ تھوڑا سا 10:30 پونے 11 بجے اگر آپ نکل کر تھوڑا سا ادھر ہی آگے آپ روڈ کے اوپر چلے جائیں، آپ کو روڈ پر گاڑی والوں سے باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو کیا کر رہے ہیں؟ ہم مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور پھر رمضان کے مہینے میں، اور اس مہینے میں جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص کہ رمضان آیا اور اس نے بخشوایا نہیں۔ تو کہاں جا رہے ہیں یہ؟ اور یہ بڑے بڑے سپیکر اور یہ ڈی جے اور یہ سب کچھ لے کر، اور رات کو اتنا پیسہ لے کر یہ آ جاتے ہیں، اتنا ڈھیروں ڈھیر ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد صبح تک، عام دنوں میں صبح تک، فجر کی نماز کے بعد تک یہ ڈیلیوریاں کرواتے رہتے ہیں، کہیں پزے، کہیں برگر اور کہیں اس ٹائپ کی چیزیں، اور بڑی بڑی دکانوں سے آ رہی ہوتی، کہیں آئس کریمیں آ رہی ہوتی ہیں۔ صبح آپ ناشتے دیکھیں تو آپ حیران رہ جائے، ایک ایک شی میل جو ہے پورے اپنے کنبے اور خاندان کو پال رہا ہے۔ جو لوگ شی میل نہیں ہے وہ آپریشن کروا کے بنتے چلے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو اس دلدل میں خود ڈالتے چلے جا رہے ہیں۔ اتنا بڑا کاروبار بن گیا ہے یہ۔ ہم حضرت لوط علیہ السلام کے لوگوں پر روتے ہیں کہ او ہو وہ ایک قوم آئی تھی، اس پر پتھر برسے تھے، اس قوم کے اندر یہ پرابلم تھی، اور ہم ساتھ میں یہ بھی بولتے ہیں نہ بچوں کے ساتھ یہ بات نہ کرنا، بڑی شرم کی بات ہے، بڑی شرم کی بات ہے، بچوں کے ساتھ نہیں کرنی، اپنے گھر میں یہ باتیں نہیں کرنی۔ بھئی اگر آج ہم نے اپنے گھر میں اور جگہ جگہ ہماری کام والیوں کو بھی پتا ہوتا، ہمارے محلے والوں کو بھی پتا ہوتا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا انجام کیا ہوا تھا، تو آج آپ کو اتنے شی میلز نظر آتے ہیں؟
कुरान का इल्म कैसे जाएगा? जी मैं यही तो कह रही हूँ, वो तो पता नहीं है ना। मैं यही तो कह रही हूँ कि आप ये देखें कि अगर हम ये पैगाम घर घर तक पहुंचा देते तो आज इस हद तक बेगैरती की इंतहा हम इसको कहेंगे, क्या इस इंतहा तक ये पूरा इलाका पहुंचता? आपको पता है पंजाब में भी ये जितने ढेर सारे थे, केपीके में ऐसा जबरदस्त इनको कारोबार मिला हुआ है कि हमारे केपीके का कोई भी शहर ऐसा नहीं है जहां पर ये मौजूद ना हो, इनकी बड़ी बड़ी बस्तियां ना हो, और यहाँ से करीब ही ढेरों ढेर इनके फ्लैट भी हैं और सब कुछ है। जी बिल्कुल, फ्लैट भी है, सब कुछ है। कौन सी ऐसी जगह है जहां पर इनके लिए नहीं है? और उस पर भी अफसोस दर अफसोस, अफसोस दर अफसोस, आप ये करीब के ही बाजार में चले जाएं, जरा अंदर शहर के बाजार में तरह तरह का मेकअप करके आपको रोड पर खड़े नजर आएंगे। जवान जवान बेटियों को आगे कर करके माएं जो हैं इनसे सरों के ऊपर हाथ फिरवा रही हैं और इनसे दुआएं करवा रही हैं कि हमारी बेटियों के नसीब खुलवा दे। नसीब खोलने वाली किसकी जात है? अल्लाह सुब्हाना व तआला की। आप देख रहे हैं। और आज हम जब सूरत यूसुफ पढ़ेंगे तो आप देख लीजिए, कुरान पाक कोई पिछलों की बात नहीं कर रहा, ये हमारी बात कर रहा है। दुआ दे अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और दरूद पढ़े इस वक्त, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कि उस नबी ने हम अपनी कौम पर बद्दुआ नहीं की, दुआ दे उन्हें इतना सब्र। और उस नबी ने अपनी कौम के लिए क्या दुआ की कि या मेरे प्यारे अल्लाह जी, इनको एक ही दफा अजाब आकर, जैसे बाकी नबियों की जो कौम थी एक ही बारी अजाब आया और वो कौम बिल्कुल खत्म हो गई, या अल्लाह जी इन पर एक बारी वाला वो बड़ा अजाब ना आए। तो अगर वो बड़ा अजाब नहीं आ रहा तो हम क्या फारिग हो गए हैं? हमें आजादी मिल गई है, हम खुलकर जो दिल चाहे हम करें और जिस तरह से हमारा दिल चाहे हम करें। तो आज आप देख लें, इस पर भी बात करना बहुत जरूरी है। आपको पता है जवान जवान लड़के जो मुख्तलिफ स्किल्स नहीं है ना, आज देखें कितनी प्यारी कुरान से बात आई। लोग कहते हैं आप कुरान पाक से ये सारी चीजें कहां से ढूंढ लेते हैं? मैं ये कहती हूँ कि सहाबा इकराम के जूते का तस्मा गुम जाता था, वो कुरान पाक से ढूंढ लेते थे। आप इससे प्यार मोहब्बत दोस्ती करके तो देखें। तो आज देखें जुड़ गई ना बात वहीं पर कि स्किल्स जिसके पास नहीं है, फिर दुनिया जिस तरफ चलेगी फिर उसको परवाह नहीं है कि ये हलाल है कि ये हराम है, फिर वो कहता है बस पैसा आने दे। और आजकल के दौर में आप देख लें, पैसा पैसा और सिर्फ पैसा, एक हर तरफ, हमारे हर तरफ एक भूख हो गई है, एक भूख है। उसको, उस भूख को आप पेट की भूख भी कह सकते हैं, आप लस्ट की भूख भी कह सकते हैं। ये भूख हमारे इर्द गिर्द इतनी बढ़ गई है, जो भरे पेट वाले हैं फिर वो इस तरह के कामों की तरफ आ जाते हैं, और जो खाली पेट वाले हैं वो आप देखिए कि कल भी एक वो फैक्ट्री में जहां पर वो बांटा जा रहा था, 12 अफराद उसी वक्त हलाक हुए। कि सिर्फ क्या कराची में क्या हो रहा था कि वो फैक्ट्री में उन्होंने आटा दे रहे थे, साथ में 2-2 हजार रुपया वो दे रहे थे, एक आटा और 2 हजार रुपया। 12 अफराद जिनमें से औरतें और बच्चे ज्यादा थे, वो वहीं पर हलाक हो गए क्योंकि वो ज्यादा आ गए। तो आज वही वक्त जो है वो आ गया है, भूख और अफलास ने और इस गंदे कामों ने हम लोगों को इतना नीचे तक गिरा दिया है कि हम तो यकीन जाने कि बाज़ औक़ात तो मुझे इतनी शर्म आती है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला इतना बड़ा ताज हमारे सरों पर रखा और हम उस ताज की कदर ना कर सके, और ना हमने खुद कदर की ना अपने बच्चों को कदर करवाई। तो आज कम से कम हम और कुछ नहीं, हम हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में बात करते हुए अगर घबराते हैं, हमें शर्म आती है, अल्लाह सुब्हाना व तआला कहते हैं मैं नहीं शर्माता। और अल्लाह का बंदा जो है वो ऐवी बिला वजह की शर्में जो है वो ले लेकर बैठा हुआ है। तो कम से कम हम आगे इस मैसेज को तो पहुंचाएं कि उनकी बस्ती का फिर अजाब क्या हुआ था। और आज भी आप डेड सी देख सकते हैं कि उसमें इस हद तक केमिकल है, इस हद तक केमिकल है कि कोई अंदर डूबता नहीं है। आज भी ये लोग उन केमिकल्स में पड़े हुए हैं। कभी अगर मैं आपसे कहूं कि तेजाब के 1-2 कतरा अपनी उंगलियों पर डाल लें, जी कुछ भी नहीं है, आप डूब भी नहीं सकते क्योंकि उसमें केमिकल इतने ज्यादा है, और नमक की जो है वो इतनी ज्यादा उसके अंदर मिकदार है,
اور کیمیکلز کی وجہ سے اس کے اندر کوئی ڈوب ہی نہیں سکتا، مچھلیاں کہاں سے آئیں گی؟ تو آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نشانیاں دکھا رہے ہیں، یہ کوئی باہر کے لوگ نہیں ہیں، یہ آپ کے میرے ہم سب کے پڑوسی ہیں، یہ ہمارے ہی ارد گرد رہ رہے ہیں، یہ ہمارے ہی بیچ میں رہ رہے ہیں اور یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ جو ایک بزرگ تھے، وہ ایک بستی والے سارے جو تھے وہ بڑے ہی تباہیاں انہوں نے مچائی ہوئی تھی، غلط کام کرتے تھے، اور وہ بزرگ سب کچھ جاننے کے باوجود دن رات بیٹھ کے اللہ 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 کرتے رہتے تھے۔ تو عذاب جب آیا تھا تو پہلے اسی بزرگ پر ہی آیا تھا، کہا تھا پہلے اسے پکڑو، یہ کیوں نہیں بتا رہا تھا لوگوں کو؟ تو اگر آج ہم سب بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں گے نا تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو زلزلے آئیں گے، یہ جو آسمان سے عذابات اتریں گے، ہم سب ان سے جو ہے فارغ ہو جائیں گے۔ کیوں؟ ہم تو بھائی قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں تو سب پتہ ہے تو آگے پہنچائیں۔ اور سب سے بڑی چیز، ہم میں سے ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو فیملی گروپ بنا کر نہ بیٹھا ہو۔ ہر شخص جو ہے وہ واٹس ایپ پر فیملی گروپ بنا کر بیٹھا ہوا ہے، تو اسی گروپ میں ایک وائس ٹیکسٹ کر دیں۔ نہیں کر سکتے، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، اتنا سا دیکھیں اور بتائیں کہ آج کل جو لوگ کچھ تو شیمیلز ہیں جو بن رہے ہیں اور یہاں پر کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے یہی ساری چیزیں آگے چل کر جب یہ پھر کسی شخص کی پہنچ سے باہر ہو جاتے ہیں، کیونکہ پیسہ بہت زیادہ دینا پڑتا ہے اور پارٹیاں ارینج کرنی پڑتی ہیں، جب یہ کسی کی پہنچ سے باہر ہو جاتے ہیں، اور پھر عطاب کہاں آتا ہے؟ وہ چھوٹے چھوٹے بچے کہ جو بیچارے مختلف جگہوں پر گند اٹھا رہے ہوتے ہیں، جو اپنے گھروں کے بہت بڑے ہوتے ہیں، جو پورے پورے گھر اپنے چلا رہے ہوتے ہیں، پھر عطاب ان بچوں پر آتا ہے، ان بچوں کو پھر قتل کر دیا جاتا ہے، انہیں استعمال کیا جاتا ہے، پھر وہ قتل کر دیے جاتے ہیں وہ بچے۔ کون ہے جو یہاں پر ہمارے ملک میں پھر انصاف بھی دے دے؟ تو آپ دیکھیے کہ اگر ان چیزوں کو آپ نے، میں نے اور ہم سب نے روکا نہیں تو یقین جانیے کہ پھر ایک وقت آئے گا کہ نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہماری نسل کو پھر روکنے والا، ہم اپنی نسل کو بھی بچانے والا ہم میں سے بھی پھر کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم کہتے بس میں پاک ہو گئی ہوں، میرے بچے بالکل ٹھیک ہیں، بس علم اٹھا لیتے ہیں ہم، بس میں، میرا گھر، میرے بچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حریص تھے لوگوں کے گھروں کے لیے اور لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ تو قرآن پڑھنے والا، آگے جا کر ہم پڑھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل اتنا زبردست تھا، وہ تھا بہترین دل، صحیح سلامت دل۔ تو جو صحیح سلامت دل ہوتا ہے پھر وہ آرام سے نہیں بیٹھتا، پھر وہ لوگوں کی اصلاح کے لیے ایک دم سے نکلتا ہے اور ہر ایک کو بتانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ تو اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو آج فیملی کے گروپس میں چھوٹے چھوٹے ایک میسج بھیج دیں کہ آج میں نے سورۃ ہود پڑھی، آیت نمبر یہاں سے لے کر آیت نمبر یہاں تک، اور میں پریشان ہو گئی ہوں کہ اتنے عذابات حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر آئے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا کہ مردوں کا مردوں سے جنسی تعلق تھا، اور یہی تعلق جو تھا وہ اس بستی کے اوپر عذابات کا سبب بنا۔ اور آج بھی ڈیڈ سی جو ہے وہ ہمارے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لا کر نشانی کے طور پر رکھی ہے۔ آپ کو پتا ہے اس پورے علاقے میں، ڈیڈ سی کے پیچھے جہاں ان کے گھر تھے، اس پورے علاقے کی جو ریت ہے اس کے اندر اتنا کیمیکل ہے کہ وہاں پر وہ پورا اتنا بڑا علاقہ ہے۔ میں نے انشاءاللہ تعالی یہ قوم عاد قوم سمود پر میرے الحمدللہ لیکچر تاریخ اسلام کے نام سے ہمارے چینل کے اوپر موجود ہے، وہاں پر ہم نے گوگل سے پوری تصویریں لی تھی، وہ بڑی بڑی، اور وہ اتنی بڑی وہ آبادی ہے، آج تک اس جگہ کو کوئی آباد نہیں کر سکا، آباد ہو ہی نہیں پاتی۔ وہاں کیمیکل اتنا زیادہ ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ کیمیکل اتنا ڈینجرس ہے اس ریت کے اندر کہ وہ اس طرف کوئی جانور بھی نہیں جانے کے لیے تیار ہوتا۔ یعنی اگر آپ کسی سواری پر بیٹھے ہوئے، آپ گوگل سے وہ پورا علاقہ لیں، قوم عاد قوم سمود کے ارد گرد کا علاقہ جہاں یہ رہتے تھے، ہجر کا علاقہ، مدین کا علاقہ جہاں یہ رہتے تھے، اگر آپ اس پورے علاقے کی آپ پکچر لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس ریت کی طرف کوئی جانور بھی اپنا پیر نہیں کرتا، وہ بھی چیخے مار کر پیچھے آ جاتا ہے۔ اتنا بڑا عذاب اللہ تعالیٰ کا کہ اس جگہ کو آج تک کوئی آباد نہیں کر سکا۔ پھر آپ اگر ان کے یہ قوم لوط کے، اور پھر اسی طرح ابھی ہم نے مدائن صالح کے بارے میں پڑھا، اسی طرح ہم قوم عاد کے گھروں کے بارے میں پڑھتے ہیں، اگر آج بھی آپ ان کے گھر دیکھیں تو ایسے زبردست اور شاندار کھڑے ہوئے ہیں،
آپ کو پتہ ہے دنیا میں اتنی بڑی آبادی ہے جو کہ پلیٹ فارمز پر، ریل کی پٹریوں پر اور باقی ان سب جگہوں پر وہ جا کر سوتے ہیں، ان جگہوں کو آباد کوئی کیوں نہیں کرتا؟ یہ اتنی ڈینجرس جگہیں ہیں کہ آباد کوئی نہیں کرتا، اور صرف جا کر عبرت کے لیے ان جگہوں کو دیکھنا ہم سب کے جو ہے وہ فرائض میں ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے گا، ہم بھی کوشش کریں گے، دراصل یہاں ٹائم کم ہوتا ہے، ملٹی میڈیا ہے، ہم بھی کوشش کریں گے کہ آپ کو انشاءاللہ تعالی ان تمام جگہوں کو دکھائیں، اور آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ جو لیکچر ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ آج ہی اگر مجھے ٹائم ملا تو میں اس کا لنک آپ لوگوں کو بھیج دوں گی۔ ان قوموں کے بارے میں خدا را ضرور پڑھیں، قوم عاد کا بھی ہم پڑھ چکے ہیں، قوم سمود کا بھی میں پڑھا چکی ہوئی ہوں، قوم نوح کا بھی میں پڑھا چکی ہوئی ہوں، قوم لوط کا بھی میں پڑھا چکی ہوئی ہوں۔ تو اگر آپ بہت زیادہ نہیں کر سکتے تو جس وقت آپ کچن میں کام کر رہے ہوں اس وقت یہ لگا لیجئے، تو ہمیں ان قوموں کے بارے میں پتہ چلے گا۔ وہی سارے کام آج ہم سب بھی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سب کچھ سننے کے بعد ہم سب کو، ہماری نسلوں کو بچا لے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے کہ یہ دین کا علم ہم سب بھی آگے دینے والے لوگوں میں شامل ہو جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے کہ جو عذابات ان تمام لوگوں پر آئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت محمدیہ کو ان عذابوں سے دور کر دے، اور کبھی بھی امت محمدیہ اس طرح کے غلط کام کرنے والوں میں شامل نہ ہوں، اور جو ہو چکے ہوئے ہیں یا اللہ جی ان کی بھی مغفرت فرما دیں، ان کے بھی دلوں کو پھیر دیں، اور یا اللہ جی ان کو بھی واپس لے آئیں۔ آج آپ دیکھیں کہ جس وقت آپ یہ یہاں پر دیکھیے، آج تھوڑی سی یہاں بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ یہاں پر دیکھیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، نہایت خوبصورت فرشتے، اور پوری کی پوری قوم چڑھ دوڑی کہاں؟ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس۔ خوبصورت مرد دیکھ کر یہ بالکل اپنے آپ کو برداشت نہیں کر پاتے تھے، یہ پوری کی پوری قوم چڑھ دوڑی کہاں پر؟ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر، اور کیا کہا حضرت لوط علیہ السلام نے کہ تم میں سے کوئی عقل مند نہیں ہے۔ اور دوسری طرف اگر آپ آ جائیں تو جو لوگ شی میلز وغیرہ میں انوالو ہوتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ہماری عورتوں کے اندر کسی قسم کی کوئی اٹریکشن نہیں ہے، اگر ہم کوئی غلط کام اپنی کسی بھی عورت وغیرہ کے ساتھ کرتے ہیں تو پریگنینسی وغیرہ کا ڈر ہوتا ہے، ان میں تو ہمیں یہ بھی ڈر نہیں ہوتا۔ آپ یہ دیکھیں ہے 19-20 فرق، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم بڑے پاک صاف، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی وہی ایک خراب قوم تھی۔ بھائی ہم کہاں سے ہونے لگے؟ آپ کو پتہ ہے کبھی آپ ان کے بارے میں ریسرچ ورک کر کے تو دیکھیں، جو ان کے ساتھ انوالو ہو جاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں نہ ہم اپنی بیویوں کی طرف جا سکتے ہیں اور نہ ہی ہمیں کسی عورت میں اٹریکشن نظر آتی ہے، ہماری ساری کی ساری اٹریکشن کہاں ہے؟ انہی لوگوں کے اندر ہوتی ہے۔ اور یہی تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کرتی تھی۔ اللہ کیا کہا حضرت لوط علیہ السلام نے کہ دیکھو یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، شادیاں کرو ان سے، اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا ہے، میاں بیوی کا ہونا زیادہ ضروری ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تمہاری بیٹیوں میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، یہی کہہ رہے ہیں نا، دیکھ لیں پڑھ کے دیکھیں ان آیتوں کو، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تمہاری بیٹیوں کے اندر ہماری کوئی دلچسپی موجود نہیں ہے۔ وہی الفاظ آج کل کے اس طرح کے لوگوں میں مبتلا ہونے والے لوگوں کے سیم یہی الفاظ ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں ہماری بیویوں میں، عورتوں کے اندر کسی قسم کا ہماری کوئی بھی جو ہے وہ دلچسپی نہیں ہے، ہماری ساری دلچسپی آ کر ان لوگوں پر ختم ہو جاتی ہے۔ سارا دن کماتے ہیں اور کما کر ایک رات میں سارا پیسہ ان کے اوپر لٹا کر چلے جاتے ہیں، اور بیوی بچے لوگوں کے گھروں میں مانگتے پھر رہے ہیں، کام کرتے پھر رہے ہیں، ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب عذاب لے کر آتے ہیں تو عذاب کی یہ بھی بہت بڑی قسم ہوتی ہے کہ انسان کو حق اور باطل کو باطل دکھائی نہ دے۔ تو اس لیے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان تمام عذابات سے بچا لے، یہ بہت بڑا عذاب ہے، اور اللہ نہ کرے گھر میں ایک بندہ بھی اس عذاب میں مبتلا ہو گیا تو وہ پورا گھر جس قدر تکلیف سے گزرتا ہے۔ ہم تو نشے کو روتے ہیں نا، یہ بھی ایک بہت خوفناک نشہ ہے، اور پھر وہ پورا گھر جس طریقے سے اس شخص کے ساتھ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ بالکل، عزت تو آپ دیکھیں، عزت ہماری کیا، عزت تو ساری اللہ کی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس خاندان کے اوپر جو عذابات آتے ہیں اس بندے کی وجہ سے،
اور جو تکالیف آتی ہیں اس بندے کی وجہ سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے, کیونکہ آج تو دیکھیں بار بار یہ سب کچھ بتا کر ہمیں کیا بار بار کہا جا رہا ہے, استغفار کرو اور کیا کرو, توبہ کرتے جاؤ. تو آج ہم سب توبہ کرتے جاتے ہیں. اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا ہے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو. تو نیٹ پر حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں بھی پورے کا پورا لیکچر موجود ہے, ضرور سن لیجئے گا. اس نے کہا ہے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. تم ناپ تول میں کمی نہ کرو, بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھتا ہوں. بے شک مجھے تم پر گھیرنے والے عذاب کے دن سے خوف آتا ہے. اور اے میری قوم تم ناپ اور تول انصاف سے پورا کیا کرو, لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دیا کرو, اور تم زمین میں فسادی بن کر نہ پھرو. اللہ کی بچت یعنی جائز نفع تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو, اور میں تم پر محافظ نہیں. انہوں نے کہا ہے شعیب کیا تیری نماز تجھے یہ حکم سکھاتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے رہے؟ دیکھیں پہلے بھی یہی باتیں ہوتی تھی, آج بھی اگر آپ کسی کو غلط کام کرنے سے روکیں وہ کہتے کیوں, ہمارے باپ دادا غلط کیا کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے خاندانی پیر ہوتے ہیں, نسل در نسل, اور وہ کیا کہتے ہیں ہم فلانے ان کے پتہ نہیں کیا ہیں, اور ہم پیری میں ایسے ہیں, اور ہم مرید ہیں, اور ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں. آج آپ دیکھ لیجئے کہ یہ سارے بھی تو یہی کام کرتے تھے, ان کے اوپر عذاب آ گیا, ہمارے اوپر نہیں آیا, تو ہم اس لیے بے غم ہو گئے ہوئے کہ ہمارے اوپر عذاب نہیں آ رہا. یہ تو اس نبی کی دعا ہے کہ جس کی وجہ سے نہیں آیا, ورنہ یہ امت تو کتنی مرتبہ ہلاک ہو کر دوبارہ اٹھ گئی ہوتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کیا کرے اپنے نبی کے لیے بھی, اور ہمیشہ ساتھ ساتھ درود بھی پڑھتے رہا کرے. اور پھر آپ دیکھیں انہوں نے کہا ہے شعیب کیا تیری نماز تمہیں یہ حکم کر سکھاتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا پوجتے رہے, یا اپنے مالوں میں وہ نہ کریں جو کرنا چاہتے ہیں؟ بلا شبہ تو بڑا نرم مزاج اور نا سمجھدار ہے. اس پر شعیب نے کہا اے میری قوم بھلا بتاؤ تو, اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا ہو تو کیسے اس کی نافرمانی کروں؟ میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہاری مخالفت کروں, اس طرح کہ وہ کام کروں جس سے تمہیں روکتا ہوں. میں کچھ نہیں چاہتا سوائے تمہاری اصلاح کے. تو حضرت شعیب علیہ السلام کیا چاہتے تھے؟ ان کی اصلاح چاہتے تھے. جہاں تک مجھ سے ہو سکے مجھے اس کی توفیق ملنا اللہ کی مدد کے سوا ممکن نہیں. میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. اور اے میری قوم میری مخالفت تمہیں ایسے کام پر نہ اکسائے کہ تم پر ویسا عذاب آ جائے. غور سے سن لیں کہ جیسا کہ قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح پر آیا تھا, اور لوط کی قوم کا علاقہ تو تم سے کچھ بھی دور نہیں, مدین کا علاقہ بہت قریب ہے. پھر دیکھیں آج کا سارا ہمارا یہ جو پوری سورت ہود ہے استغفار کرنے سے بھری ہوئی ہے. تو پھر دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے, اور تم اپنے رب سے بخشش مانگو, اسی کی طرف توبہ کرو, بے شک میرا رب بڑا رحم کرنے والا نہایت محبت کرنے والا ہے. انہوں نے کہا ساتھ ساتھ استغفار کرتے جائیں اس جگہ پر. اللہ کرے کہ اسی استغفار کی بدولت ہمارے اوپر سے یہ سارے عذابات ٹل جائیں انشاءاللہ تعالی. انہوں نے کہا ہے شعیب جو تو کہتا ہے ہم اس میں سے کچھ بھی نہیں سمجھتے, ہمیں تمہاری باتیں سمجھ میں ہی نہیں آتی. جیسے ہم بڑے مزے سے آج کل علم اٹھا لیتے, ہمیں تو قرآن سمجھ میں ہی نہیں آتا, لاؤ جی ترجمہ بھی لے آؤ, ہمیں تو بات سمجھ میں ہی نہیں آتی. ایک خاتون کو کسی نے ترجمے والا قرآن دے دیا, پہلا پارہ انہوں نے پڑھا, میں نے ان سے پوچھا آپ نے کیا پڑھا؟ کہتی میں نے بس صرف اتنا پڑھا ہے کہ وہ جلا دیے جائیں گے یا وہ جل جائیں گے, وہ جلا دیے جائیں گے یا وہ جل جائیں گے. میں کہا اللہ کی بندی آپ نے اس کے ساتھ یہ جنت اور باقی سب نہیں پڑھا؟ کہتی نہیں وہ جلا دیے جائیں گے اور جل جائیں گے, زیادہ تو بس مجھے یہی بات سمجھ میں آئی. تو قرآن پاک جیسا دماغ ہوگا نا, جس طرح کا ہمارا حسن ظن ہوگا, وہی چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی. انہوں نے وہ بہت بڑا قرآن واپس کر دیا, یہاں پڑھا بھی ہوا تھا کہیں. انہوں نے کہا مجھے یہ قرآن نہیں چاہیے, یہ کیا ہے کہ بس جلا دیے جائیں گے اور جل جائیں گے, ہم تو اپنی پھر زندگیاں ہی برباد کر لیں گے. آپ یہ دیکھیے ذرا, ہم اس طرح سے اس حد تک ہم پستیوں میں چلے گئے ہیں. ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں اور استغفار کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسے عذابات میں مبتلا نہ کرے کہ قرآن پاک پڑھ کر بھی ہمیں بات سمجھ میں نہ آئے. انہوں نے کہا اے شعیب جو تو کہتا ہے ہم میں تو بہت سے اس میں سے کچھ سمجھتے ہی نہیں, ہمیں تو تیری بات ہی سمجھ میں نہیں آتی. بے شک ہم تجھے
اپنے درمیان کمزور سمجھتے ہیں. اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم یقیناً تجھے سنسار کر دیتے اور تو ہم پر کوئی غلبہ نہ رکھتا. شعیب نے کہا, میری قوم, کیا میرا قبیلہ تم پر اللہ سے زیادہ دباؤ والا ہے اور تم نے اس اللہ کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے؟ بے شک تم جو عمل کرتے ہو میرا رب انہیں گھیرنے والا ہے. اے میری قوم, تم اپنی جگہ پر عمل کرو, بے شک میں بھی عمل کر رہا ہوں. جلد تم جان لو گے کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے, کون جھوٹا ہے. تم انتظار کرو, بے شک میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں. اور جب ہمارا حکم یعنی عذاب آیا تو ہم نے نجات دی شعیب کو, اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے, اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں زبردست چیخ نے آ پکڑا تو وہ اپنے ہی گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. قصور کیا تھا ان کا؟ ناپ تول میں کمی. جیسے وہ ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے. سنو, پھٹکار ہے اہل مدین پر جیسے سمود پر پھٹکار تھی. تو میرے خیال میں ہم لوگ تو کبھی ناپ تول میں کمی کبھی کی ہی نہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتی کیا ہے نا. ایسا ہی ہے نا, آپ دیکھ لیں. پھر ہم کہتے ہیں ہم نے تو کبھی ایسے کام کیے ہی نہیں ہے. دیکھ لیں ہم وہ سب کرتے جا رہے ہیں. جی بالکل, دیکھ لینا تو آپ دیکھیں کہ پھر سب کچھ کیا. تو آگے چلے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آج استغفار بہت زیادہ کا ہے نا, آج استغفار بہت زیادہ کریں. اس لیے کیونکہ اگر کسی بستی میں کوئی استغفار کرنے والا ہو تو وہاں پر عذاب نہیں آتا. یہ سارے کام ہمارے اندر موجود ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان عذابات سے ہم سب کو بچا لے, آمین یا رب العالمین. اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا. اب دیکھیں بات آ کر کہاں ختم ہوتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بغیر کوئی پارہ مکمل نہیں ہوتا. یہ بھی کتنی محبت ہے نا, کتنا پیار ہے. اتنا مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر رشک آتا ہے, اور اس سے کئی زیادہ پیار آتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی پارہ ایسا نہیں چھوڑا. بات قوموں کی ہوگی, ہر ایک کی ہوگی, کہیں پر بات کسی کی جو ہے وہ ہدایت کی ہوگی, ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آ جائے گا. تو آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات آ جائے گی, جن کی قربانیاں سب سے بڑی, پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ریوارڈ بھی اتنا ہی بڑا دیتے ہیں. اس لیے کوشش کیا کرے, دعا کیا کرے کہ یا اللہ جی ہمیں بھی قربانی دینے والا بنا دے, اور یا اللہ جی ہم سب سے وہ کام لے لے کہ جو جس کی ہمارے اندر استطاعت موجود ہو. یا اللہ جی ہماری استطاعت سے زیادہ ہمارے پر بوجھ نہ ڈالنا, اور یا اللہ جی اپنے پیارے بندوں میں ہم سب کو بھی شامل فرما لینا, آمین یا رب العالمین. اور فرعون, اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف. پھر انہوں نے فرعون کے حکم کی اتباع کی. فرعون کا حکم کوئی رشد و بھلائی والا نہ تھا. وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا. غور سے سن لے, جو غلط کام کرتا ہے اور اس کے پیچھے جتنے لوگ غلط کام کریں گے, آگے آگے وہ شخص ہوگا اور پیچھے پیچھے سب لوگ ہوں گے. آیت کو دلیل بنا لے اور آیت کو انڈر لائن کرے کہ یہ دلیل ہے. پھر انہیں آگ میں جا داخل کرے گا. بڑا برا ہے وہ گھات جس پر پینے کے لیے آیا جائے گا, یعنی ابلتا ہوا پانی. اور دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی, اور قیامت والے دن بھی بہت برا ہے وہ انعام جو دیا جائے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کچھ خبریں ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم امت محمدیہ کو غور سے سن لیں, یہ کچھ خبریں ہیں تباہ شدہ بستیوں کی جو ہم آپ کو سناتے ہیں. ان میں سے کچھ تو قائم ہے, یعنی ہمیں نظر بھی آتی ہیں, اور اگر ہم ریسرچ کریں تو ہمیں وہ مل بھی سکتا ہے ان کے ایک ایک تصویریں. اور کچھ تو قائم ہے اور کچھ تہس نہس کر دی گئی. اپنی موہنجو داڑو کا, اور پھر آپ دیکھیں ٹیکسلا ہو گیا, ان تمام جگہوں میں آپ دیکھیں یہاں پر بھی ایک پوری پوری تہذیبیں آباد تھی. جیسا کھودتے ہیں اندر سے ان کے سارے جو ہے وہ زیورات بھی نکل رہے ہیں, کپڑے بھی نکل رہے ہیں, جوتے بھی نکل رہے ہیں, بت بھی نکل رہے ہیں. پوری پوری ایک بڑی بڑی تہذیب ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین دوز کر دی. تو آپ کے اپنے ملک میں بھی یہ سب کچھ موجود ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کچھ بستیاں تو ہم نے آباد رکھی, کچھ ہم نے تہس نہس کر دی, اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا, لیکن انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا تھا. تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے ان کے کسی کام نہیں آئے جب آپ کے رب کا حکم یعنی عذاب آ پہنچا, بلکہ اس نے ان کو تباہی میں ہی زیادہ کیا.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی پکڑ ایسی ہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈر نہ جاتے؟ ہمیں ڈر نہیں لگتا, ہمارے دل بڑے سخت ہو گئے ہوئے ہیں. کیا کہا جا رہا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی پکڑ ایسی ہی ہے کہ جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ ظالم ہوتی ہیں, بے شک اس کی پکڑ نہایت دردناک ہے اور شدید ہے. بے شک اس میں اس شخص کے لیے یقیناً نشان عبرت ہے جو عذاب آخرت سے ڈر گیا. اور یوم آخرت ایسا ہی دن ہے جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے, اور وہ ایک ایسا دن ہے جب سب حاضر کیے جائیں گے اور صرف ہم ایک مقررہ وقت تک ہی اس میں تاخیر کر رہے ہیں. اور جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی نفس اللہ کے اذن کے بغیر کلام نہیں کر سکے گا. پھر ان میں سے کوئی تو بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت ہوگا. چنانچہ جو لوگ بدبخت ہوں گے تو وہ آگ میں ہوں گے, ان کے لیے اس آگ میں بس چیخنا, چلانا اور دھاڑنا ہوگا. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہم لا تجعلنا منہم. یا اللہ جی ہم سب کو معاف فرما دے. یا اللہ جی ایسے عذابات سے بچا لے میرے اللہ جی. کتنے خوفناک عذاب ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین باقی رہیں گے. مگر یہ کہ آپ کا رب کچھ اور چاہے, بے شک آپ کا رب جو چاہے اسے کر گزرنے والا ہے. اور لیکن وہ نیک بخت بنائے گئے ہوں گے تو سبحان اللہ وہ کہاں ہوں گے؟ وہ جنت میں ہوں گے. دعا کرے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بھی نیک بخت بنا دے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین باقی رہیں گے. مگر یہ کہ آپ کا رب کچھ اور چاہے, یہ اللہ کا نہ ختم ہونے والا انعام ہے. یا اللہ جی اس انعام سے ہم سب کو بھی مستفید کر دیں, اور یا اللہ جی یہ انعام ہم سب کے لیے بھی رکھ دے میرے اللہ جی. آمین یا رب العالمین. چنانچہ آپ ان کے متعلق تردد میں نہ پڑیں جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں. یہ لوگ تو ویسے ہی عبادت کرتے ہیں جیسے ان سے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے. بے شک ہم انہیں ان کا حصہ بغیر کسی کمی کے پورا دیں گے. اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا, اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے طے ہو چکی تھی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا. بلا شبہ وہ اس کے متعلق البتہ بے چین کرنے والے شک میں ہیں, اور بے شک آپ کا رب ضرور ہر ایک کو ان کے اعمال کی پوری جزا دے گا. بے شک وہ جو عمل کرتے ہیں اللہ ان سے خوب باخبر ہے. چنانچہ اے نبی آپ ثابت قدم رہے جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے. وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی, ایمان لائے, تم سرکشی نہ کرو. بے شک تم جو عمل کرتے ہو اللہ انہیں دیکھ رہا ہے. اور تم ان لوگوں کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا, ورنہ آگ چھو لے گی اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ رہے گا. پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی. اور آپ نماز قائم کریں دن کے دونوں طرفوں, صبح اور شام, اور رات کی کچھ گھڑیوں میں. بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے. تو آج اللہ کا ذکر بھی بہت زیادہ آ رہا ہے اور استغفار بھی آ رہا ہے, تو کرتے چلے جائیں اور اپنے اللہ کا ذکر کرتے چلے جائیں. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. اور آپ صبر کریں, بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. پھر ان امتوں میں سے جو پہلے گزر گئیں ایسے عقل و بصیرت والے کیوں نہ ہوئے جو زمین میں لوگوں کو فساد پھیلانے سے روکتے, مگر تھوڑے ہی ان میں سے جنہیں ہم نے نجات دی. اور جن لوگوں نے ظلم کیا وہ ان چیزوں کے پیچھے لگے رہے جن میں وہ ظالم آسودگی دیے گئے تھے اور وہ مجرم تھے. آپ کا رب ایسا نہیں کہ وہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کرے جبکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں. اگر آپ کا رب چاہتا تو یقیناً تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا, لیکن وہ ہمیشہ باہم اختلاف کرتے رہیں گے, سوائے ان لوگوں کے جن پر آپ کے رب نے رحم کیا, اور اسی لیے اس نے انہیں پیدا کیا. اور آپ کے رب کی بات پوری ہوئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا. اور ہم رسولوں کی خبروں میں سے آپ کو وہ خبر سناتے ہیں جس سے ہم آپ کا دل مضبوط رکھتے ہیں,
اور اس صورت میں آپ کے پاس حق آ گیا. سبحان اللہ. اب غور سے دیکھ لیں کیا کہا جا رہا ہے. اس صورت میں آپ کے پاس حق آ گیا. مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی بھی. آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو ایمان نہیں لاتے تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں. تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا غیب، سب کام اسی کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں. چنانچہ آپ اسی کی عبادت کریں، اسی پر توکل کریں، اور آپ کا رب اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو. سبحان اللہ. آج کی ہماری سورۃ الہود تکمیل ہوئی. تکبیر پڑھ لیتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد.